अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी 25 साल की खिदमत का तसलसल मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, और उसका नतीजा ये निकला कि इनको आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ईयर ऑफ द ये अवार्ड इनको मिला है। और हम इसके ऊपर आज बात करेंगे हु इज़ हु, ये कौन सा अवार्ड था, और ये अवार्ड 2025 का इनको दिया गया है प्रोफेशनल अवार्ड, यानी कि इनकी जो खिदमात थी। मेरी मुराद मंसूर शफीक जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ये CEO भी हैं, ये चेयरमैन भी हैं, और इनको मिस्टर 1% भी कहा जाता है। 1% इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ऐसे मंसूबों का आगाज़ किया, ऐसे मंसूबे मुतारफ़ करवाए जहां पर आप 0% इन्वेस्टमेंट से काम का आगाज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये मिस्टर 1% है। इसके साथ साथ इन्होंने एक खुदकार सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया है जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसी जिद्दत लेकर के आया है, शफाफियत लेकर के आया है, जिससे एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया आज। और आज हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि लंदन के अंदर एक अवार्ड शो हुआ जो कि बहुत बड़ा एशियन ब्रिटिश कम्युनिटी का अवार्ड शो था, तो उसके अंदर आपको अवार्ड दिया गया। सबसे पहले बताइएगा कि ये क्या है, ये अवार्ड क्या है, बेसिकली बताइए मुझे इसके बारे में। जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये ब्रिटिश हु इज़ हु अवार्ड है जिसमें टॉप 100 प्रोफेशनल्स को अक्रॉस यूके ब्रिटिश एशियंस को सिलेक्ट किया जाता है और उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जिस अवार्ड के लिए पिक किया गया है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल ऑफ 2025। So thank you very much. I would like to thank my team. I would like to thank मैं अपने अलामिया से जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ। माँ बाप की दुआएं हैं और ऑब्वियसली एक मेरी टीम है इसके पीछे, एंड दे हैव वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर लास्ट 20 to 25 years. So thank you very much. मंसूर शफीक साहब, मिस्टर 1% जी, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ सेंट्रल लंदन के अंदर, एक बड़े वेन्यू के अंदर ये हुआ। 100 लोगों के उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको ये एजाज़ मिला है। चूँकि अगर अभी हम यहाँ पर नाजरीन को ये बताएं कि आपका ये जो अवार्ड है इसमें तो कोई शक नहीं है कि 25 साल के मेहनत के तसलसल के बाद ये नतीजा है। यहाँ पर आपकी जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं कि आपकी जो एक तो अकाउंटेंसी के अंदर एक तसलसल है मेहनत का, जिसके अंदर आपकी जो अकाउंटेंसी की फर्म है ये टॉप 25 के अंदर इस वक्त आ रही है। आपने जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया है सेल्फ एस्क्रो सिस्टम का जी, वो क्या है, और उसके साथ साथ आपने जो एक पाकिस्तान के अंदर माशी इनकलाब लेकर के आ रहे हैं उसकी क्या तरतीब है? देखें, जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारी पहचान है और जो हमने आज तक सीखा है और जो भी हमें अल्लाह ताला ने हमें जो जिस सलाहियत से भी नवाजा है, हमारा जो बैकग्राउंड है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हम लोग यूके में पिछले मोर देन 20 years हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उसमें जो है वो एक अच्छी रिकग्निशन दी है हार्ड वर्क की जो हमने किया ओवर द ईयर्स। हम लोग प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जब हम लोग पाकिस्तान में हमने काम करना शुरू किया तो हमें काफ़ी लैकिंग्स नज़र आई। मैंने देखा कि बाज़ दफ़ा जो हमारे जो ओवरसीज़ हैं या हमारे जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं या ऐसे लोग जिन्हें वहाँ पे घर चाहिए, उनको उनका जो ट्रस्ट है उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से एक काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान में कि लोग इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये सिर्फ पाकिस्तान में, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में हुई, ये दुबई में हो चुका है पहले। जब आपकी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ जाती है तो उसमें अगर आपके पास एक कंट्रोल्स नहीं है, आपके पास मेजर्स नहीं है उसे मॉनिटर करने के, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। दुबई में ये चीज़ हुई थी 2008 में। फिर दुबई ने इस चीज़ को कैसे काउंटर किया कि वो लोग इसके अंदर उन लोगों ने एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये नाजरीन बुनियादी तौर पर सीखने वाली बात, समझने वाली बात, अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये मंसूर शफीक मिस्टर 1% जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एस्क्रो सिस्टम,
سر واٹ از ایسکرو سسٹم؟ ایسکرو سسٹم دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اداروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ ادارہ بھی بنایا جا سکتا ہے, بینکس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں آپ کا ایک پروجیکٹ ہے 10 ارب کا, جی ٹھیک ہے, اور ایک ڈیولپر وہ جا کے پلاٹ اس نے قسطوں پہ اٹھا لیا. اس نے جو پلاٹ کی قیمت تھی, میں بہت سمپل لے مین کے لیے میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اب پاکستان میں یا پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بڑا پروجیکٹ کرنا ہے تو بعض اتنی بڑی پروجیکٹ کے لیے لینڈ آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملتی ہے, جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو 1, 1.5, 2 ارب کا آپ کا پلاٹ ہے, وہ آپ نے 10, 15, 20, 30 کروڑ دے کے اٹھا لیا اور اس میں آپ نے بکنگ شروع کر دی. اگر آپ کی مارکیٹنگ ٹیم بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو 3 مہینے میں ہی آدھا پروجیکٹ بھیج دیں جس کی مالیت بنتی ہے 5 ارب 6 ارب. اب اگر تو وہاں پہ آپ کے فائنینشیلز یا آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ اچھی نہیں ہے, یا آپ کے پاس اگر گریڈ کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو گریڈ کا ایلیمنٹ صاف پیسہ لے کے رفو چکر ہونا, بھاگ جانا, جو جن لوگوں نے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان کا پیسہ لے کے غائب ہو جانا مارکیٹ سے. دیکھیں 2 چیزیں ہوں گی, 3 چیزیں ہیں بلکہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے بنا دیا پروجیکٹ, دوسرا جب اتنا پیسہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ پیسہ کہے گا اچھا اتنا ہے, تو وہ کہے گا ایزیوم کرے گا کہ یہ کنسسٹنٹلی میرے پاس اتنا پیسہ آتا رہے گا, اور وہ ملٹیپل پروجیکٹس میں بھی اسے یوٹیلائز کر سکتا ہے. اصل والے وہیں رہ جاتے ہیں. اب اگر کہیں اور سے جب اس کی وہ جو بعد میں اگر اس کی سیل کمپرومائز ہو جاتی ہے, کچھ سٹاپ آ جاتا ہے تو وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا, یا جب وہ اگر وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے 4, 5 سال 6 سال اسے ڈیلے کر دے, کنسٹرکشن کاسٹ کے ماڈل ہی اس کا چینج ہو جاتا ہے, وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا. بالکل درست بات ہے, ٹائم فریم اس میں بڑا ویلیو کرتا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو اسے پیسے لے کے ملک سے بھاگ جائیں گے. تو لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اسے ہم لوگ ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. تو ایسکرو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے جو پیسے ہیں وہ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بینک جو ہے وہ انہیں ریلیز کرتا ہے آن ڈفرینٹ سٹیجز, جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اور یہ سارے کا سارا بینیفٹ میں ہے کس کے, جس کا پلاٹ ہے یا جس کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں اس کا بینیفٹ کی بہت زیادہ پارٹیز ہیں. جو لوگ انویسٹ کریں انہیں بینیفٹ ہے, گورنمنٹ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ ابھی ساری چیزیں اسٹریم لائن ہوگی, تو ٹیکسز جو ہے وہ بالکل بلڈرز کو پے کرنے پڑیں گے, انہیں آپ ہائڈ نہیں کر سکتے. اور آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ اس سے ریوائیو ہوتی ہے. جب آپ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اور جب باہر سے لوگ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, فورن ریزروز آ رہے ہیں, پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں, آپ کی پوری اکانومی موبلائز ہو رہی ہے, آپ کی جو جتنی بھی انڈسٹریز آپ کی لنکڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ وہ موبلائز ہو رہی ہیں, تو اس کے کافی دور رس اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. بالکل ناظرین, میرے بالکل علم میں تھا کہ یہ سیلف ایسکرو سسٹم ہے کیا. یہ اگر عام فہم الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر جا کر اگر ایک شخص پلاٹ لیتا ہے, گھر بنانا چاہتا ہے, یہ کمرشل پراپرٹی لیتا ہے, وہ جس سوسائٹی سے یا جس منصوبے کے اندر شامل ہوتا ہے, اس منصوبے کے پیسے یہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جانے کے بجائے ایک بینک کے پاس یا ایک اتھارٹی کے پاس جائیں, اور بینک اس چیز کو پابند کرے کہ یہ جس بندے کا پلاٹ ہے یا جس بندے کی پراپرٹی ہے, جو اس کو آپ کلیئر کرتے جائیں گے, بینک جو ہے وہ مالکوں کو پیسے دیتا جائے گا, نہ کہ کسٹمر ڈائریکٹ مالک کو پیسے دے اور پیسہ ڈوبنے کا احتمال ہو. اس کی عام فہم جو مثال ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو سر مسٹر 1%. اچھا ایک چیز میں بتاؤں, اب آپ یہ میرے سے پوچھیں گے اگر یہ پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے تو آپ نے کیسے کی؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. باہر تو ہو سکتی ہے, یو کے میں بھی ہو سکتی ہے, اتھارٹیز موجود ہیں. تو اب پاکستان میں ایسے ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے سٹیکس ہائی کر دیے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جو پلاٹس تھے وہ فلی ہمارے پیڈ آف ہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا, اس کی فاؤنڈیشنز ڈل گئیں, اس کے کام شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی بکنگ شروع کی, اور اس کی بکنگ بھی ہم نے 1% سے شروع کی. اب میں اس کوشچن پہ آ رہا تھا 1%. ٹھیک ہے جی, تو بالکل کنٹینیو کریں. بس یہی کہ آپ نے جب اس کی بکنگ 1% سے شروع کی, تو جو میرے نالج میں ہے, آپ ناظرین کو بھی بتائیے, آپ اس کے ایوارڈ ونر ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کا کام ہے, آپ پروفیشنلی ایسا کام کر چکے. اچھا 1%, واٹ از دا 1%؟ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے, سفید پوش ہے,
بڑی مشکل سے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی چھت لے آئے, تو 1% سے کیسے ان ہوگا وہ؟ دیکھیں اب جو ہم نے جو پروجیکٹ کیا اس میں, اب پاکستان میں کوئی بھی پروجیکٹ ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپرز نارملی ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں, اس سے کام کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کوئی 10% 15%, 10 سے لے کے 30% تک ہاں وہ مختلف ہوتے ہیں. میں نے خود کر رکھی ہے. تو اب ہم لوگوں نے کیا ہم نے اب, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو جنہیں ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ. دیکھیں ایک ینگ آپ کا پروفیشنل ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ایک اپارٹمنٹ چاہیے. اب وہ جب وہ 20% 30% کی ریس میں آتا ہے, جب تک وہ 30% کرتا ہے تو وہ اس کا 30% سفیشینٹ نہیں ہوتا کیونکہ پراپرٹی پرائس اوپر جا چکی ہوتی ہے. یس, ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں 1% جو بھی اس اپارٹمنٹ کی ویلیو وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں, ہم آپ کو فرسٹ الاٹمنٹ لیٹر دے دیں گے. ویری گڈ. یہ آسان لفظوں میں اگر کہیں 1 کروڑ کی پراپرٹی میں پاکستانی روپیز, 1 کروڑ کی پراپرٹی میں 1 لاکھ روپیہ دے کے ان ہو جائیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ ایک سائیکل میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کافی اسٹرکٹ ہیں اپنی ڈیڈ لائنز لے کے کہ ہم نے اس میں اس سے پہلے, اور اس سے پہلے آپ 4 پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سکسیسفلی. جی بالکل. یعنی یہ چیز کریڈیبلٹی کو آپ کو لے کر کے جاتی ہے کہ کم از کم پہلے 1 2 3 4 پروجیکٹ ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں اس میں بھی جو ہمارا جو سٹیکس ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ ہائی ہیں, موجودہ میڈیکل ایریا ہماری جو اپنی فنڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں اس چیز کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگ کے پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو پلاٹس ہیں وہ ہمارے کلیئر ہیں, کنسٹرکشن ہماری شروع ہو چکی ہے, اور جو لوگوں نے میجورٹی پیمنٹ جو ہمیں کرنی ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری کرنی ہے. اور جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہمیں یو کے میں بھی پیمنٹس کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہم نے کافی پروویژنز رکھی ہوئی ہیں, اور کافی اس چیز کا ہم نے کافی سوچ رکھے کہ ہم نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کو بھی کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, آنے والے نسلوں کو بھی اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. منصور شفیق صاحب سے میں ہوئے گفتگو تھا. 2 چیزوں کا ذکر میں بڑا لازمی طور پر کرنا چاہتا تھا, چونکہ جب میرے علم میں آیا کہ منصور شفیق صاحب کو پروفیشنل آف دا ایئر 2025 یہ ایوارڈ ملا ہے. یہ ایوارڈ کیوں ملا ہے, اس کے پیچھے 2 باتیں تھیں. میرے علم میں تو تھا کہ یہ کیا چیز ہے. میں پاکستان میں ان کے پروجیکٹس وزٹ بھی کر کے آیا, دیکھ کے آیا بنفس نفیس. میں نے گراؤنڈ کے اوپر وہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھا. بلڈنگ کے اوپر جو کنسٹرکشن کا کام اس وقت جاری ہے وہ میں نے دیکھا. اس سے پہلے 4 پروجیکٹ ان کے ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں. 5واں پروجیکٹ یہ جو وہاں پر اسلام آباد کے اندر پیراڈائز جو ہے, بیریا پیراڈائز کے اندر یہ پروجیکٹ موجود ہے, وہ میں دیکھ کے آیا. لیکن 2 چیزوں کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. ایک تو ان کا جو 25 سال کا جو تسلسل ہے اس میں بڑی جو 2 نئی چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو سیلف ایسکرو سسٹم تھا, وہ کیا ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سرمایہ محفوظ طریقے سے خرچ ہو کر کے ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے. دوسرے نمبر پر 1%, جس طریقے سے ان کا نام بھی مسٹر منصور شفیق 1% ہے, اور وہ یہ کہ آپ جو پراپرٹی خریدتے ہیں اس کا 1% پراپرٹی کی جو قیمت ہوگی, 2 کروڑ ہے تو 2 لاکھ, 4 کروڑ ہے تو 4 لاکھ, 1 کروڑ کی اگر آپ کی پاکستانی روپیز میں پراپرٹی ہے تو اس کا سمپل فارمولا 1 لاکھ روپے سے آپ اس میں ان ہو سکتے ہیں. تو سر کیا کہیں گے, یہ کامیابی, یہ سکسس, کوئی فائنل ورڈنگ کریں تو اس کے بعد ہم گفتگو کا. دیکھیے جو کوئی بھی جو سکسیس ہے نا اس کا بینیفیشری ریسیور صرف نہیں ہوتا. میں سب سے پہلے تو دیکھے پاکستان ہماری پہچان ہے. یہ ایوارڈ خاص طور پہ جو ہماری جیت ہے پاکستان آرمی کی, میں انہیں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. ہم جو آج ہیں ہم اپنی پاکستانی آرمی کی وجہ سے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہیں. پھر جو دوسری جو چیزیں ہیں کہ جتنے بھی بینیفیشریز ہوتے ہیں سکسیس کے, ان کی فیملیز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. بالکل, دے ہیو ٹو سفر, کیونکہ ہم لوگ جب اپنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں انہیں ٹائم دے نہیں سکتے. اور ہماری جو ٹیمز ہیں اور ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو میں سب سے پہلے کہوں گا, اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے یہ اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو میں سب کو اس جو ہماری obviously اب پیرنٹس کے لیے میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آج, لیکن وہ بھی کافی خوش ہوتے. میری فیملی, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم. بھابھی ساتھ تھی جس وقت آپ کے بیٹا آپ کا ساتھ تھا جس وقت ایوارڈ لینے کے لیے وہ ساتھ تھے, بہت خوش تھا وہ. اس نے کہا کہ جی آپ نے میرا نام ضرور مینشن کرنا ہے, تو دونوں کے لیے میں یہ کہوں گا. بلکہ میری پوری فیملی جو ہے وہ اس میں بینیفیشری ہے. اور
جو میری ٹیم ہے دے ہیو ورک ویری ویری ہارڈ. جو ہماری ٹیم ہے وہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں 20-25 سال سے جو ہمارے ساتھ لیں گے, میں سب کو تھینک یو کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ سب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور میں سب یہ ایوارڈ جو ہے سب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ مسٹر منصور شفیق, مسٹر 1%. آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا نام ہوگا, کیونکہ آپ میرے علم کے مطابق ہے, چونکہ وقت اپنے دامن میں یہاں پہ اتنی وسعت نہیں رکھتا, آپ اس متوسط طبقے کے لیے چھوٹے 2 مرلے 3 مرلے 5 مرلے کے گھروں کا بھی وہ پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں, وہ بھی 1% پر ہی لے کے آ رہے ہیں. لوگ 1% دیں گے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. مسٹر منصور شفیق ہم سے میں ہوئے گفتگو تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کا بھی انہوں نے تھینکس کیا, پاکستان کی بری فوج ہو, پاکستان کی بحری فوج ہو, پاکستان کی فضائی فوج ہو, انہوں نے پاکستان کا دفاع مضبوط کیا, مستحکم کیا. امن سے ہم پاکستان کے اندر سانس لے سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جو یہ ایوارڈ ہے یہ نام کر رہے ہیں ان لوگوں کے سکسس جو ہے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں نے گزشتہ 25 سال ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے, ان کے ہم رکاب ہو کے کام کیا. یہی وہ چہرے ہیں, یہی وہ پاکستانی ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.